अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद फराज ख़ान। वेलकम टू दी कुरानिक रिफ्लेक्शन सीरीज़। आज हम जिन आयतों पे रिफ़्लेक्ट करेंगे वो है तीसरे पारे के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 261 से लेके 269। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल इस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियाँ निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा दे, और अल्लाह कुशादगी वाला इल्म वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला बताते हैं कि इंसान की नेकियां किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकती हैं, डिपेंडिंग कि इंसान की नीयत कितनी खालिस थी वो माल खर्च करते हुए, वो सदका खैरात करते हुए, और किस तरीके से, किस अंदाज में इंसान ने वो पैसा खर्च किया। तो उस हिसाब से 700 टाइम्स 700 गुना तक मल्टीप्लाई हो सकती है इंसान की नेकियां। आखिरत के दिन ऐसे लोग होंगे कि जो कि देखेंगे कि उनकी थोड़ी सी नेकियां इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर गई होंगी, इतने बड़े बड़े पहाड़ों जितनी बन गई होंगी, और वो हैरान होंगे कि ये सब कहाँ से आया। और फिर ऐसे भी लोग होंगे कि जिन्होंने पहाड़ों जितनी नेकियां की होंगी और उनकी सारी नेकियां उनके सामने गायब हो जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएंगी, और वो बोलेंगे कि किधर गई हमारी सारी नेकियां। तो यहाँ पर खुलूस का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है इंसान के नेकी के अंदर, और जिसके ऊपर हम अभी अगली आयतों पे आते हैं इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 262 में कहते हैं कि जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। यानी एहसान ना जताना, रियाकारी ना करना, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना, इसके ऊपर फेवर्स करने के बाद। यानी नेकी कर लेना काफ़ी नहीं है, नेकी करने के बाद आपका क्या रवैया होता है वो डिटरमाइन करता है कि वो नेकी कबूल होगी कि नहीं होगी। अगर आप किसी के ऊपर एहसान जताते हो, रियाकारी के जज्बे आ जाते हैं आपके माइंड में, इंटेंशंस रियाकारी का आ जाता है, या आप किसी को ऊपर एहसान करके आपके माइंड में आता है कि यार मैंने तो इसके साथ बहुत कुछ अच्छा किया और इसको भी मेरे साथ बहुत अच्छा करना चाहिए, इसको भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो फिर आपने अपनी नेकी पे पानी फेर दिया। लेकिन जिनकी नीयत खालिस होगी, जो कि ना एहसान जताएंगे ना किसी को किसी भी तरीके से तकलीफ़ देंगे उन पे फेवर्स करने के बाद। तकलीफ़ देने का मतलब ये भी हो सकता है कि अल्फाज अदा करना एहसान जताने के, कि यार मैंने तो तुम्हारे साथ ये सारी नेकियां की थी, ये सारे एहसान किए थे, ठीक है। या उनके साथ जो है ना वो इस तरीके से बात करना कि जैसे वो आपसे नीचे हैं और आप उनसे ऊपर हो, क्योंकि आपने उन पे फेवर कर दिया, तो नाउ यू थिंक कि यू आर बेटर देन देम, या दे शुड बी थैंकफुल टू यू। तो इस किस्म का रवैया अगर आप उनको दिखाते हो जिससे उनकी दिल आज़ारी होती है, जिससे वो अपने आप को कम महसूस करते हैं, उनमें एहसास कमतरी पैदा होती है, तो आपने अपनी सारी नेकियां ज़ाया कर दी। लेकिन जो शख्स इस चीज़ से बच गया उसके लिए अल्लाह कहते हैं कि उसका अजर मेरे पास है। वो अजर अल्लाह ताला ने यहाँ नहीं बताया कि वो क्या अजर है, क्योंकि वो अजर इतना बड़ा है कि शायद हमें समझ में भी नहीं आए कि वो अजर हम हमारी सोच से भी बालातर हो। और इस दुनिया के अंदर भी ना तुम पे कोई खौफ होगा, ना तुम्हें किसी किस्म की कोई उदासी होगी। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, नरम बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो, और अल्लाह बेनियाज और बुर्दबार है। यानी ऐसा सदका कि जिसके बाद आप किसी के ऊपर एहसान जताते हो, उसका दिल दुखता है, वो अनकंफर्टेबल फ़ील करता है आपसे, आपके रवैये से, उस सदक़े से तो बेहतर है कि नरम बात कह के उसको मना कर दो। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि माफ़ कर देना और नरम बात कहना इससे बेहतर है। नरम बात कहने यानी अच्छे अखलाक से भी पेश आ जाना ना, ऐसे सदक़े से बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि तुम किसी नेकी को छोटा ना जानो, तुम्हारा अपने भाई से खुंदा पेशानी से मिलना भी नेकी है। ये भी अल्लाह को महबूब है कि जो अच्छे एटीट्यूड के साथ आप किसी से मिलते हो और आप एक बहुत ही अच्छे रवैये के साथ मिलते हो, एक बहुत ही वेलकमिंग रवैये के साथ मिलते हो, तो वो तक अल्लाह को महबूब है, वो तक आपकी नेकियों में लिखा जाएगा। और वो ऐसे सदक़े से बेहतर है कि जिसमें रियाकारी हो, या जिसमें एहसान जताना हो, या किसी को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ़ पहुंचाना हो। अच्छा, इसमें एक और बात कि अल्लाह ताला कहते हैं नरम बात कहना और माफ़ कर देना ऐसे सदक़े से बेहतर है। माफ़ कर देना का क्या मतलब हुआ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के ऊपर कोई फेवर करते हैं, किसी के ऊपर कोई एहसान करते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये भी हमारी रिस्पेक्ट करे और हमसे जो है ना वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से पेश आए।
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہم سے پیش نہیں آتا. ہم نے اس کے ساتھ 2-3 دفعہ اچھا کیا, چوتھی دفعہ وہ ہمارے پاس آیا اور پھر ہم اس کی ہیلپ نہ کر سکے, تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یار رویہ اس کا چینج ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یا اس نے وہ خفا ہو گیا ہے. تو ایسے معاملے میں بھی اس کو درگزر کر دینا, معاف کر دینا, اس کو احسانات نہیں جتانا کہ یار میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا, تم میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے ہو, میں نے تو تمہارے ساتھ وہ سارے احسان کیے تھے, تمہیں تو مجھے میرا شکر گزار ہونا چاہیے. یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والے الفاظ ہیں. اگر اگلے کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا رویہ ملے بھی تو آپ اس کو معاف کر دو, بلکہ آپ نے اس پہ جتنے بھی احسان کیے ہیں. یہ بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اجر وہ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہوا ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید امفسائز کرتے ہیں اسی بات پہ. اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو, اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو, جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت کے دن پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو, پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی, اور اللہ کفر کرنے والی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ پھر وارن کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو, اگر تم ایمان واقعی رکھتے ہو مجھ پر اور قیامت کے دن پر, اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہی آپ کو یقین ہو کہ یہ آخرت کے دن جو میں ابھی خرچ کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت کے دن چاہیے ہے, اس کا بدلہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں چاہیے کہ جس کے اوپر میں فیور کر رہا ہوں, میں اس لیے فیور اس کے اوپر نہیں کر رہا کہ یہ مجھ سے میرے سامنے عاجز ہو جائے, میرے احسانوں تلے دب جائے, یا میں ایسے اپنے کام لے سکوں. یہ ایکسپیکٹیشنز بعض اوقات آ جاتی ہیں نا, جب ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں تو پھر وی ایکسپیکٹ کہ یار یہ بھی ہمارے کام آئے, پھر ہم بھی اس کو جو کام بولیں وہ کرے, یا یہ ہماری رسپیکٹ کرے. تو یہ ایسی نیت رکھ کے یا اس قسم کا رویہ رکھ کے یا ایسے کوئی الفاظ ادا کر کے اپنی نیکیوں کو تباہ نہ کرو. پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, اور ان کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے, نہ تو ان کے مائنڈ میں اللہ ہے مال خرچ کرتے ہوئے, وہ اپنے انا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں, یا پھر ان کے مائنڈ میں آخرت نہیں ہے کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے, نہیں, بلکہ اس دنیا کے اندر لوگ مجھے دیکھ لیں, میرا امیج اچھا ہو جائے, لوگ مجھے سخی اور نیک تصور کریں یہ میرا کام دیکھ کے, میری یہ نیکیاں دیکھ کے, یا جس شخص کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں اس سے میں کام لے سکوں, بعد میں اس سے بھی کام پڑے گا, جب یہ میرے احسان تلے ہوگا تو میں اس سے بہت سارے کام لے سکوں. اب یہ بعض اوقات نا سب کانشیس لیول پہ یہ انسان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ انسان کانشیسلی شعوری طور پہ نہیں سوچ رہا ہوتا, لیکن لا شعوری طور پہ ایک ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ فیور کرتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ میرا شکر گزار ہو. پھر اللہ تعالیٰ جو مثال بیان کرتے ہیں دکھاوا کرنے والے کی اور احسان جتانے والے کی, اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک صاف پتھر ہو, جو ایک بالکل سموتھ ایک پتھر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھی ہوئی ہو, تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور تیز بارش برسے اور وہ ساری مٹی بالکل صاف ہو جائے اور بالکل سخت اور سوکھا رہ جائے. تو یہ مثال ہے ان کی نیکیوں کی کہ وہ تھوڑی سی نیکیاں کی انہوں نے, تھوڑی سی مٹی چھڑکی اپنے پتھر جیسے دل کے اوپر, لیکن بارش برسی اور وہ ساری اس کی جو ہے نا وہ صاف ہو گئی, ساری اس کی نیکیاں مٹ گئیں. اس پتھر کی طرح کہ جو کہ بالکل سخت تھا, اس نے نہ کچھ ایبزارب نہیں کیا, نہ اس کو پانی ایبزارب کیا اس نے, نہ اس نے مٹی ایبزارب کی, وہ ویسے کا ویسے ہی بیئر اور بیرن رہ گیا. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے, اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے, اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. یعنی ایسا شخص جو کہ خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہو, اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا ہو, نیکیاں کر رہا ہو, اس کی مثال اس باغ جیسی ہے کہ جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ اور زیادہ پھلتا پھولتا ہے, اور زیادہ اس کی گرینری میں, اس کے سبزے میں اضافہ ہوتا ہے, اور زیادہ اس کے پھل نکل کے آتے ہیں, اور اس کا دگنا ایفیکٹ ہوتا ہے, ڈبل ٹرپل ہو کے وہ گرو کرتا ہے وہ باغ. اور اس کو بارش کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر اس پہ ہلکی سی پھوار بھی پڑ جاتی ہے تو بھی وہ کافی ہوتا ہے, تو بھی وہ ہرا بھرا رہتا ہے.
یہ اس شخص کی مثال ہے، یہ اس شخص کا دل ہے، یہ اس شخص کے اعمال ہیں کہ جس کا دل اللہ کے لیے خالص ہو، جس کی اعمال، جس کی نیتیں اللہ کے لیے خالص ہوں، جو کہ دنیا سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا اپنا اجر، صرف اور صرف اللہ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنا اجر۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال سے ایک بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو آگ لگ جائے، پس وہ باغ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہے ہیں اس مثال کے ذریعے کہ بعض اوقات انسان بڑی نیکیاں کرتا ہے، اپنا باغ بنا لیتا ہے نیکیوں کا، لیکن اس کے بعد کوئی ایک اس کے دل میں غلط انٹینشن آ جاتی ہے، کوئی ریاکاری کی انٹینشن آ جاتی ہے، کوئی یہ بات اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ یار میں نے تو بہت کر لیا، میں نے تو بڑے کام کیے ہیں، میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، اور وہ لوگوں کو جتاتا ہے، اپنے نیکیاں گن گن کے بتاتا ہے کہ میں نے تو جو ہے نا یہ سب اچھے اچھے کام کیے ہیں، میں نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بعض اوقات بتاتے ہیں لوگوں کو، یار میں نے تو رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے ہیں، میں نے تو اتنی رکعتیں نفلیں پڑھی ہیں، میں نے تو اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اتنی دیگیں میں نے خیرات کی ہیں۔ تو یہ جو دکھانا ہے نا، یہ اللہ کو نہیں پسند، یہ جتانا اللہ کو نہیں پسند۔ یہ ایسی ہی مثال ہے اس کی کہ پوری زندگی انسان اپنے ساری نیکیاں کریں، اپنا پورا باغ بنائے، اور پھر اس کو آگ لگ جائے اور وہ باغ پورا کا پورا ختم ہو جائے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل میں یا تو تکبر کا جذبہ آ گیا یا ریاکاری اس نے کر دی، جتا دیا۔ تو اس چیز سے بچ جائے انسان۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری زندگی کے آخر میں جا کے انسان کو ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں جو ہے نا وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر اب اس کے پاس موقع نہیں ہوتا کہ وہ واپس نیکیاں کر پائے۔ تو اس چیز سے بڑا خوف کھانا چاہیے۔ دل کی نیت بہت اہم ہے۔ ایک وجہ سے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کو ہم بعض اوقات غلط سینس میں یوز کرتے ہیں۔ اس حدیث کو اکثر لوگ اس حدیث کو یوز کرتے ہیں اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یار میں گناہ تو کر رہا ہوں لیکن میری نیت صحیح ہے، میرا دل صاف ہے، تو نیت دیکھی جاتی ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ ہم نے اس حدیث کو دیکھنا تھا۔ ہم نے اس حدیث کو اس طریقے سے اپنے لیے استعمال کرنا تھا، اس طریقے سے اس سے ہم نے اپنے لیے لیسن لینا تھا کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں کیا واقعی ہمارا دل بھی اس نیکی کے ساتھ الائنمنٹ میں ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ نیکی کر لیں لیکن وہ نیکی قبول نہ ہو کیونکہ ہمارے دل میں اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی انٹینشن، چھوٹی سی ایک سوچ آ جانا کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ بڑے احسان کیا، یہ ریاکاری کا ایک عنصر آ جانا، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں خیرات کر رہا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، میرا ایک اچھا امیج جا رہا ہوگا لوگوں کو۔ یہ سوچ آ جانا نا، یہ اعمال کو برباد کرنے والی سوچ ہے، اور اس سوچ سے بڑا خوف کھانا چاہیے بیکاز یہ آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر بولا کہ جب کوئی نیکی کرتے ہوئے، کوئی عبادت کرتے ہوئے، کوئی عمل کرتے ہوئے اللہ کے لیے جو کرنا چاہیے ہمیں، لیکن ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں، ریاکاری کا چھوٹا سا بھی جذبہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو بھی اس عبادت کے اندر، اس نیکی کے اندر شامل کر لیا۔ اسی لیے یہ شرک اصغر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی مثال ایک اس کالی چونٹی کی طرح دی۔ اب یہ سینیریو ذرا امیجن کریے گا، ایک کالی چونٹی کالے پتھر پہ اندھیری رات میں رینگ رہی ہو، اندھیری بغیر چاند والی رات میں۔ ابھی تو ہم شہروں میں رہتے ہیں تو ہماری راتیں ذرا روشن ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کبھی کوئی سنسان جگہ پہ گئے ہوں جہاں پر کوئی بھی لائٹس نہیں ہو اور چاند بھی نہ ہو، بغیر چاند والی رات میں، تو بالکل گھپ جو اندھیرا ہوتا ہے، پچ بلیک ڈارکنیس، اس رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی جو چل رہی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اتنی سٹل ہے، اتنی باریک یہ ایک چیز ہے کہ بعض اوقات نہیں پکڑ میں آتی، بعض اوقات انسان آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا کہ میں نے کہاں ریاکاری کی ہے، اور یہ لاشعوری طور پہ بس ایک سوچ گزر جاتی ہے۔
صحابہ اسی لیے اپنے اعمال سے متعلق اتنا خوف کھاتے تھے کہ ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو جاتی تھی، وہ روتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیاں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوچ، کوئی ایسا جذبہ تو نہیں آ گیا وہ نیکی کرتے ہوئے کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی رد ہو جائے۔ وہ باشعور زندگی گزار رہے تھے، وہ کانسٹنٹلی اپنا انالیسس کر رہے تھے، اپنے آپ کو پرکھ رہے ہوتے تھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ آج ہمارا فوکس دوسروں کے اوپر زیادہ ہے، ہم دوسروں کو جج کرتے ہیں کہ کس کا ایمان کتنا ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ہمارا بس فوکس یہی ہے۔ تو جب ہم دوسروں کی طرف فوکس کریں گے تو اپنے اوپر تو فوکس رہے گا نہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، اس میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، الا یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی جب ہم نیکی کرتے ہیں، جب ہم خیرات کرتے ہیں، جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اچھی چیز دیں، وہی چیز دیں کہ جو کہ ہم خود استعمال کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ چیز نہ دو کہ جو تم نہ استعمال کرو۔ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں، راشن پانی دیتے ہیں، تو وہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ہم اپنے گھر میں ڈال رہے ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ وہ لو کوالٹی کی چیزیں آپ لے کے دے رہے ہو، یا لو کوالٹی کے کپڑے آپ کسی کو دے رہے ہو، یہ پھٹے پرانے کپڑے آپ دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کے استعمال کے کپڑے اگر پورے ہو گئے ہیں، آپ نے استعمال میں نہیں رہے ہیں تو آپ نے کسی کو دے دیے، لیکن انسان اچھی بھی چیز دیا کرے۔ اللہ کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو، یہ آپ مائنڈ میں رکھو۔ یہ نہیں دیکھو کہ یار وہ غریب ہے، اس کو تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ابھی لو کوالٹی کے اوپر بھی گزارا کر لے گا۔ نہیں، یہ سوچو کہ یہ آپ اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، اور یہ آپ اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے دے رہے ہو، اپنے لیے۔ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے دے رہے ہو کہ آپ کو نجات مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو چوائسز رکھی، دو راستے رکھے کہ اگر تم اپنے فیئرز کو غالب آنے دو گے تو شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں خوف دلائے گا کہ یار مال کم ہو جائے گا، فقیری کا خوف دلائے گا، چیزوں کی تنگی کا خوف دلائے گا، بے حیائی کا حکم دے گا۔ اور آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل کا وعدہ کر رہے ہیں، اپنی بخشش کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کانشیس چوائس ہمیں دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو چوز کانشیسلی آؤٹ آف دیز ٹو تھنگس، آؤٹ آف دیز ٹو آپشنس۔ کانسٹنٹلی ہم نے ایک کانشیس ایفرٹ کرنی ہے اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ رکھنے کی، اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کی، اور کانسٹنٹلی ایفرٹ کرتے رہنا ہے کہ ہمارا دل کی سٹیٹ صاف رہے، ہمارا دل کی پیورٹی مینٹین رہے۔ یہ ون ٹائم تھنگ نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ کر کے انسان جو ہے نا وہ بے فکر ہو گیا، بلکہ یہ کانسٹنٹلی لائف لانگ جرنی، ایک لائف لانگ پروسیس ہے، اور یہ آپ کو کرتے رہنا پڑتا ہے۔ آپ کے دل میں میل آئے گا، آپ نے اس کو صاف کرنا ہے، پھر آئے گا، پھر صاف کرنا ہے، پھر آئے گا، پھر صاف کرنا ہے۔ آپ سے گناہ ہوں گے، پھر آپ نے نیکیاں کر کے ان گناہوں کو مٹانا ہے، پھر اگر ہو جاتے ہیں پھر آپ نے نیکیاں کر کے گناہوں کو مٹانا ہے۔ بے فکری نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے بے فکر ہو گئے اپنے اعمال کے معاملے میں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ بے فکر دوسروں کے بارے میں ہو جائے، دوسروں کے اعمال کے بارے میں بے فکر، ہمیں دوسروں کی اعمال کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اپنے اعمال کے معاملے میں ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی ذرا فکر کو صحیح ڈائریکشن جب ہم لگاتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم سب کے لیے بہتری ہوتی ہے اس کے اندر۔ لاسٹلی اسی چوائس سے متعلق ایک آخری آیت مزید میں آپ سے شیئر کروں گا، یہ ہے آیت نمبر 257۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں کا کارساز اللہ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر کرنے والوں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگین اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دی کہ آپ اللہ کی رسی پکڑو گے، اللہ کا ہاتھ تھامو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جائیں گے، اداسی سے، ڈپریشن سے، انگزائٹی سے نکال کے اللہ تعالیٰ آپ کو روشنیوں کی طرف لے کے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔